अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब बाखैर व आफियत होंगे। अल्लाह पाक आप सबको मुझ समेत अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। सामिन मोहतरम, आज का व्लॉग बहुत दिलचस्प और मौजूदा सियासी सूरत हाल और जनाब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान ख़ान साहब। नाजरीन, 8 मार्च 2022 को इमरान ख़ान साहब के लिए तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन ने पेश करके इस कदर तशवीश पैदा कर दी कि ख़ान साहब कभी ज़िंदगी में इतने परेशान नहीं हुए होंगे और इतनी जोड़ तोड़ और हलचल ख़ान साहब के यहाँ नहीं हुई होगी जितनी इस बार देखने को मिल रही है। गोया एक असाबी जंग छेड़ दी अपोजिशन ने, और ये जो मिज़ाइल अपोजिशन ने असाबी जंग का ये दागा है, ये इस कदर ख़तरनाक है कि बहुत से लोग खुलकर सामने आ गए हैं। यानी कारगर रेंज और सही निशाने पर बैठा है। आप ये देखें कि इस वक्त इमरान ख़ान साहब ऐसे ऐसे दौरे कर रहे हैं, ऐसी ऐसी जगहों पे भी जा रहे हैं जहाँ पे जाना वो अपनी तौहीन समझा करते थे। मिसाल के तौर पे बात करते हैं बीएपी की। बीएपी इमरान ख़ान साहब की इत्तेहादी जमात है, लेकिन पिछले दिनों इमरान ख़ान साहब ने खालिद मक्सी साहब को एक पैगाम भेजा था कि वो मुझे मिल लें, लेकिन उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी और वो सिचुएशन देख रहे थे इस तहरीक अदम एतमाद पेश होने के बाद कि बाकी लोग क्या लाया अमल अख्तियार करते हैं। तो इस दौरान आपने देखा कि चौधरी बरादरान ने एक पैगाम जारी किया कि हम इस बार गौर कर रहे हैं। फिर इसी तरह जहांगीर तरीन ग्रुप वो सामने आ गया, तो खालिद मक्सी साहब को भी ये एहसास हुआ कि वक्त के धारे का देखते हैं कि ये किस तरफ रुख अख्तियार करता है। तो गोया उन्होंने सरदमोरी का इजहार किया और आज इमरान ख़ान साहब बीएपी को मनाने उनके पास जा पहुँचे। पहली बात तो ये, यानी मेहनत समाजत का काम इमरान ख़ान साहब ने शुरू कर दिया। फिर इसी तरह हम अगर लें चौधरी बरादरान को, तो चौधरी बरादरान इमरान ख़ान साहब के इत्तेहादी हैं और इन्हीं के दम कदम से पंजाब हुकूमत कायम है। इस बार चौधरी साहिबान ने ये फ़ैसला किया कि क्यों ना अपोजिशन का साथ दिया जाए। शायद इसकी कई वजूहत हो सकती हैं, लेकिन जो बड़ी वजह है वो ये कि पंजाब में तमाम तरक्याती काम जो होना चाहिए थे वो नहीं हो सके। यानी दूसरे लफ्ज़ों में जनाब वसीम अकरम प्लस साहब वो काम अंजाम नहीं दे सके जो पंजाब में देने चाहिए थे, जिसकी वजह से इन्हें भी शिकायत हुई और वो बहाना तलाश कर रहे थे, मौका तलाश कर रहे थे, और अपोजिशन ने उन्हें ये मौका फ्राहम कर दिया। लेटेस्ट न्यूज़ के मुताबिक इस वक्त चौधरी बरादरान की मुलाकात जनाब हमज़ा शहबाज शरीफ साहब के साथ और ओन जाफरी साहब के साथ हुई, और इसमें उन्होंने फ़ैसला ये किया है कि जनाब वसीम अकरम प्लस माजरत के साथ वसीम अकरम प्लस को हटाया जाए। तो अगली बात आप समझ रहे होंगे कि जब वसीम अकरम प्लस साहब को हटाएंगे, मुझे नाम भी इनका सही तरीके से लेना नहीं आ रहा क्योंकि एक गैर मारूफ किस्म की शख्सियत थी। अल्लाह जाने इमरान ख़ान साहब को इनमें क्या अच्छाई नज़र आई। पंजाब का बेड़ा गर्क तो इन्होंने किया ही, लेकिन ये कि अब ये सिचुएशन उनके ख़िलाफ़ बन चुकी है। तो गोया ये भी बेवफाई पे उतर आए।
لیکن یہ اصولی بے وفائی ہے اور قوم کے وسیع تر مفاد میں ہے۔ پھر اس سے آگے چلتے ہیں ایم کیو ایم۔ ایم کیو ایم ایک وقت میں جناب عمران خان صاحب یہ فرمایا کرتے تھے کہ جناب الطاف حسین صاحب کو وہاں سے ہتھکڑیاں لگا کر پاکستان لایا جائے، اور انہوں نے یہاں یہ بھی آپ نے دیکھا فرمایا کہ جی یہ ملک کے لیے خطرہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر جب اقتدار لینے کا وقت آیا تو اسی ایم کیو ایم کے ساتھ ہاتھ ملایا انہوں نے۔ آج پھر یہ ہوا کہ خود عمران خان صاحب وہاں تشریف لے گئے کچھ دن پہلے، اور وہاں جو کچھ ہوا وہ بھی آپ نے دیکھا، لیکن ایم کیو ایم ٹس سے مس نہیں ہوئی، اور انہوں نے یہ فرمایا اور اصولاً فیصلہ کیا کہ آپ کے اپنے جماعت کے لوگ وہ اس وقت کس پوزیشن میں ہیں، ذرا ان کا بھی خیال رکھیے۔ آپ کی اپنی جماعت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، تو کیا ہم اپنا سیاسی داؤ جو ہے وہ نہ کھیلیں، یا ہم اپنی سیاسی زندگی داؤ پہ لگا دیں؟ یہ عمران خان صاحب کے لیے ایک بہت بڑا سوال تھا، جس کا شاید جواب دینا بہت ہی مشکل کام ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ترین برادران واضح طور پر اعلان کر چکے ہیں۔ پھر ایک دو گروپ اور بھی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور میٹنگ ہوتی ہے جی پی 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 اور ایم کیو ایم کی۔ یہ بھی اس وقت جو ہے وہ اجلاس ختم ہو چکا ہے، اور اس کا بھی اعلامیہ فائنلی یہی ہوا ہے کہ جی ہم مل کر کام کریں گے۔ تو یہ اشارے، یہ فیصلے یقیناً اس وقت تک کی جو پوزیشن ہے اپوزیشن کی وہ مضبوط لگتی ہے، اور حکومتی پوزیشن اس وقت تک بڑی ڈاواں ڈول ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب انہیں یہ احساس ہو گیا تھا اس سے قبل بھی کہ ان کے پاس نمبر آف گیم نہیں ہے، تو انہوں نے پارلیمنٹ لاجز کے اوپر 200 پولیس والے بھیج دیے، اور پھر جو کچھ وہاں پر ہوا، پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے پلک چپکتے میں ودن 30 منٹس ساری سچویشن کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ آپ نے انہیں بھی دیکھا، اور ان کی دھمکی بھی دیکھی، ان کی کال بھی دیکھی، اور 30 منٹ کے اندر اندر انہوں نے تمام سچویشن بدل کے رکھ دی۔ جہاں شیخ رشید صاحب گرج چمک کے ساتھ آئے تھے، انہی پیروں وہ انہیں واپس لوٹنا پڑا۔ پھر اس کے بعد شیخ رشید صاحب نے بھی جب دیکھا کہ حالات اب قابو میں نہیں ہیں، تو انہوں نے چودھری برادران کے خلاف ایک بیان داغ دیا کہ جی یہ 5 سیٹوں والے بلیک میل کر رہے ہیں۔ تو پھر مولانا صناعی نے انہیں جواب دیا کہ آپ کے بزرگ ہمارے بزرگوں سے آپ جناب پیسے بھی لیا کرتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ تو یعنی بہت کچھ کھل کر سامنے آیا ہے۔ خاص کر جو مولانا فضل الرحمان صاحب اس پورے ایپیسوڈ میں کھل کے سامنے آئے، اور ان کی افادیت جو اس وقت نظر آئی ہے وہ ان سب پر حاوی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہ منظم قسم کی جماعت ہے، دوسرا یہ کہ ان کے پاس مین پاور بھی موجود ہے، اگرچہ ان کے پاس سیٹیں وہ نہیں ہیں، لیکن اسٹریٹ پاور ان کے پاس ہے، تو یہ ایک بڑا میجر فیکٹر ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے مختلف گروپس ہیں، وہ بھی ان سے علحدگی کا اظہار کر چکے ہیں، اور یہی خفیہ ہتھیار ہے جو نون لیگ والے اور پیپلز پارٹی والے اور یہ پورا پی ڈی ایم جو ہے یہ چھپائے بیٹھا ہے، اور یہی عمران خان صاحب کے لیے درد سر ہے، اور یہی ان کے لیے ایک مشکل ہے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ اور اسی غرض سے عمران خان صاحب نے یہ اسٹریٹجی اپنائی ہے کہ جی ہم ڈی چوک میں 10 لاکھ کا جلسہ کریں گے، اور اس 10 لاکھ افراد میں سے گزر کر آپ لوگوں کو ووٹ دینے جانا پڑے گا۔ تو گویا یہ ایک طرح کی کہہ لیں آپ واضح پیغام ہے اپنے اراکین کے لیے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، مگر کہتے ہیں کہ جو ارادے کر بیٹھیں مصمم ارادے، تو انہیں روکنا مشکل ہوتا ہے، خاص کر اصولاً
پھر ان سب چیزوں سے ہٹ کر اگر ہم دیکھیں، یہ تو سیاسی بات چیت ہے، سیاسی معاملات ہیں، اگر ہم ان سے ہٹ کر بھی دیکھیں تو عمران خان صاحب کی حکومت اگر اعداد و شمار کے حوالے سے دیکھیں تو انتہائی خراب قسم کی پوزیشن ہے، گراؤنڈ پوزیشن اس سے بدتر ہے، مہنگائی آسمانوں پر، ڈالر آسمانوں پر، ڈالر آسمانوں پر، یعنی کس کس چیز کا حساب لگائیں، معیشت تباہ۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جو خارجہ پالیسی ہے اس کی تو اب لائن ہی بدل دی گئی ہے۔ تو یہ حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ ملک کو اعتماد میں لے کر، تمام اسٹیک ہولڈر کو اعتماد میں لے کر یہ کام ہونا چاہیے تھا، لیکن تنہ تنہا یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو یقیناً اس کا غصہ کہیں نہ کہیں تو نکلے گا۔ تو سامعین محترم، یہ کچھ سچویشن تھی، اور اگر ہم اس لفظ عدم اعتماد کو دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے، پارٹی پوزیشنز، پارٹی فیورزم، پارٹی سپورٹ ایک طرف کر دیں، اتحادیوں کی دوسری تیسری سب کی ایک طرف کر دیں، نمبر گیم کو ایک طرف کر دیں، ہم صرف یہ دیکھیں کہ لفظ عدم اعتماد اس کا مطلب کیا ہے، یعنی اعتماد کا نہ ہونا۔ اور جب آپ کے بندے، آپ کے اراکین اپوزیشن کے ساتھ جب ساز باز کر لیں، آپ کے اندر سے ایک گروپ آپ کے خلاف ہو جائے اور اناؤنسمنٹ کر دے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہمیں آپ پر اعتماد نہیں رہا۔ اس کے علاوہ آپ کے اتحادی جب دوسری جماعتوں کے ساتھ، اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ جا کر مذاکرات کریں تو اس کا مطلب بھی صاف سامنے آتا ہے کہ جی آپ کو، یعنی آپ کے جو اتحادی ہیں ان کو جناب عمران خان صاحب پر اعتماد نہیں رہا۔ تو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو تحریک عدم اعتماد عمران خان صاحب کے خلاف کامیاب ہو چکی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ضابطے کی کارروائی ابھی باقی ہے، اس کے اوپر کیا ہونا ہے یہ کچھ دنوں کے بعد سامنے آ جائے گا، لیکن اگر اس کو اصولوں کے تحت دیکھا جائے تو عمران خان صاحب یہ جنگ ہار چکے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے، چونکہ حکومت کے پاس کافی سارے آپشن ہڈن ہوتے ہیں، اگر وہ یوز کرتی ہے جن کا فائدہ وقتی تو ان کو ہوتا ہے لیکن یہ قوم کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے یہ چیزیں، اگر وہ یہ بھی کرتے ہیں تو بھی اپوزیشن چونکہ اس وقت بہت مضبوط ہے، اس کے بعد جو ہرڈل کھڑے ہوں گے وہ شاید عمران خان صاحب نے ابھی سوچا تک نہیں ہے۔ تو اس سے بہتر یہی کہ عمران خان صاحب کو اپنی بات جو انہوں نے ڈی چوک میں فرمائی تھی کہ میرے خلاف 500 لوگ بھی اگر جمع ہو گئے تو میں اقتدار چھوڑ کر سائیڈ لائن ہو جاؤں گا کیونکہ مجھ میں غیرت ہے، اور انہوں نے 2 بار یہ کہا کہ جی بالکل مجھ میں غیرت ہے۔ تو میرے خیال میں یہ وقت آن پہنچا ہے اور ڈی چوک میں خان صاحب کو یہ اعلان کر دینا چاہیے۔ سامعین کرام، اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔